आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबलाए मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसे आप इल्म फरमाते हैं कि आज का दिन मंसूब है शहादत हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा से, लिहाजा तमाम जहान तशय्यो बिलखुसूस वक्त के इमाम हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में ताज़ियत और तस्लियत अर्ज़ करते हैं। तारीख़ में दो रिवायात मौजूद है हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के उन्वान से। एक रिवायत शहादत की रिवायत है कि हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की शहादत वाक़या हुई है, और दूसरी रिवायत वफ़ात की रिवायत है। तारीख़ और तारीख़ लिखने वालों का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ज़ाहिर है कि तारीख़ का एक हिस्सा, बल्कि इस्लाम के तारीख़ का अक्सर हिस्सा ज़ालिमीन के दौर में लिखा गया, यानी ख़ुद बनी उमैया के दौर में और बनी अब्बास के दौर में, जो कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दरजे एक में ये लोग जो है वो दुश्मन थे। और इनमें से तमाम के तमाम जितने भी इनके हुक्मरान थे वो अहले बैत से अदावत रखते थे। तो शायद हो सकता है कि एक जुल्म ये भी हुआ हो कि जहाँ हम देखते हैं कि इन बुज़ुर्ग हस्तियों के तारीख़ विलादत और तारीख़ शहादत में इख्तिलाफ़ है, वगरना अगर अहमियत की बात होती है तो आजकल के दौर में आप देखते हैं कि जो एक वाक़या हो जाता है और उसको उसी टाइम पर सब्त किया जाता है, बाद में आप बेशक 10 साल के बाद 100 साल के बाद भी पूछ लें तो वो चीज़ जो है वो मौजूद रहती है। लेकिन इसको भी आप ये कह सकते हैं कि ये भी अहले बैत के ऊपर और बिलखुसूस हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा जैसी अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत इनकी शान में और इनके साथ एक जुल्म है ये लोगों का कि जहाँ ऐसी चीज़ें जो है वो वाज़ेह नहीं हो सकी। अर्ज़ यह है कि जहाँ बुज़ुर्गी का ताल्लुक़ है, जहाँ सादत की का ताल्लुक़ है, जहाँ अहमियत शख्सियत हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का ताल्लुक़ है, तो तवारीख़ में लिखते हैं कि 12 साल के बाद शहादत हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के 12 साल के बाद हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अक़ील अलैहिस्सलाम को ये कहा कि आप मेरे लिए खास्तगारी कर लें एक ऐसे ख़ानदान में कि जो शुजाअत भी रखते हो और ख़ानदानी भी हो। तो बहरहाल इंतखाब हुआ इस बीबी का, तो रिश्ता जो है हज़रत अक़ील अलैहिस्सलाम के वास्ते से हिज़ाम इब्ने खालिद के घर ले जाया गया, और वहाँ वाक़या जो है वो मुफस्सल है। हिज़ाम ने जनाब अक़ील से कहा कि हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम इमाम है, वक्त के इमाम है, और हम लोग जो है उनकी हैसियत के नहीं हैं, तो लिहाजा बेहतर यह है कि हज़रत के लिए किसी ऐसी जगह रिश्ता किया जाए कि जहाँ उनके शान और शौकत के मुताबिक हो। तो जनाब अक़ील ने फरमाया कि मैं हुक्म इमाम से ही आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, और ये इमाम के इमामुल वक्त का हुक्म है कि यहीं पर ही रिश्ता हो। बहरहाल जब जनाब हिज़ाम इब्न खालिद अपने घर गए तो हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा अपनी वालदा से एक ख्वाब को तस्करा फरमा रही थी। फरमाती है कि मैं ख्वाब में मुलाहिज़ा फरमा रही हूँ कि एक बाग़ है, जन्नत के मानंद बाग़ है, हर किस्म के मेवे अल्लाह की नेमात वहाँ पर मौजूद है, और मैं खुदा की कुदरतों को मुलाहिज़ा फरमा रही हूँ। जब मैंने आसमान की तरफ देखा तो बग़ैर सतून के आसमान जो है वो कायम है, और ज़मीन की तरफ निगाह की
सब चीज़ों को मैं मुलाहिज़ा कर रही थी कि अचानक आसमान में से मुझे 3 सितारे और एक चांद नज़र आया। तो ये ख्वाब वो तसव्वुर तस्करा कर रही थी इस ख्वाब का। तो उनके वालिदा ने कहा कि आपका ख्वाब जो है वो मुबारक ख्वाब है और ये रुया सादिक़ा है, क्योंकि ये आपकी शादी किसी ऐसे शख्सियत से होगी जो लोगों के ऊपर हुज्जत होगी, खल के ऊपर हुज्जत होगी। और ये जो 3 सितारे हैं ये आपके बेटे हैं, और ये एक जो चांद है ये भी आपका बेटा होगा, जो कि बाद में ये ख्वाब सच्चा साबित हुआ। और ये हज़रत गाज़ी हज़रत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, जिसके अलक़ाब में से एक लक़ब क़मरुल अशीरा है। तो ये जो ख्वाब था उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का, गोया ये उस तरफ एक इशारा था कि आपका ये एक बेटा है जो कि क़मरुल अशीरा होगा, अशीरे का चांद होगा। तो ये अज़मत है हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की। और बेशुमार वाक़यात मिलते हैं कि अहले बैत के घर में जब ये वारिद हुई है तो कभी इन्होंने दावा नहीं किया कि ये घर मेरा है। फरमाया मैं इस घर की खादिमा हूँ, ये घर हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का घर है। और अपने बच्चों को भी नसीहत किया करती थी कि कभी हसनैन के साथ बराबरी करने की कोशिश न करना, क्योंकि ये फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बेटे हैं और आप जो है इनके ग़ुलाम हैं। अल्लाह अकबर, क्या अज़मत है। और बहुत सारे वाक़यात के करबला के बाद भी जब काफ़िला वापस आया है तो करबला के उस काफ़िले में भी अपने बेटों का नहीं पूछ रहे कि मेरे बेटों का क्या हुआ, यही पूछती थी सबसे कि हुसैन किस हाल में है, हुसैन किस हाल में है। ये अज़मत है इस बीबी की कि असल चीज़ ये है कि इंसान की बुज़ुर्गी कहाँ होती है। हाँ, इंसान की बुज़ुर्गी उनके मारिफत के एतबार से होती है, दर्जे मारिफत के एतबार से तकसीम होते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये हमारे लिए एक दर्स है। वगरना आज के दौर में अगर आप गौर करें, अगर आम हालात में इमाम से किसी की शादी हो जाए, किसी खातून की शादी इमाम से हो जाए, तो वह अपने आप को क्या तस्वुर करेगी। इमाम तो खुदा की तरफ से खल के ऊपर हुज्जत है। एक आम शख्स है जो किसी थोड़ा बहुत ओहदेदार हो, छोटा मोटा ओहदेदार हो, उसके साथ जब किसी खातून की शादी होती है तो वो अपने आप को नौकरानी कहेगी? यकीनन वो नहीं कहेगी। वो अपने आप को, अगर गुरूर उसके अंदर कोई 50 दर्जे का गुरूर होगा, जब शादी हो जाएगी 100 दर्जे तक पहुंच जाए। लेकिन यह अहले बैत की मारिफत, अहले बैत से मोहब्बत, अहले बैत की मवद्दत, अहले बैत का जो इश्क है वो अपने दिल में रखना, ये चीज़ जो है ये हर शख्स की बस की बात नहीं होती। और यही वजह है कि जो आइम्मा के लिए जो चीज़ वारिद हुई कि वह अरहाम मुतहरत लम तुनज्जिस कल जाहिलिया, तो ये अहले बैत की जो बाकी शख्सियात है जो ज़ाहिरन इमामत के उस पे नहीं है, लेकिन उनका भी यही है कि यकीनन हमारा अक़ीदा यही है कि ये ख़ुद हज़रत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत, जिनकी वालदा जो है वो भी इन्हीं सिफ़ात की हामिला है, वो भी इसी सिफ़ात, यही सिफ़ात रखती है कि वो किस कदर यानी बाअज़मत है। और आज भी इराक़ में ये एक दस्तूर है कि जहाँ लोगों ने अपने हाजत रवाई करनी होती है, मौला गाज़ी के दरबार में हाज़िर हो जाते हैं और वहाँ उनके हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता दे के वो अपने हाजात को मौला के सामने रखते हैं। और हाजात जो है उनकी वो बरावरदा होते हैं उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत और हज़रत गाज़ी सरकार की अज़मत। ये वो चीज़ें हैं कि जहाँ पर इंसान जो है उनके हवाए जो है बरावरदा होते हैं। इंशाल्लाह प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में हाज़िर खिदमत रहेंगे आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब अल्लामा ज़ीशान अली हैदरी साहब क़िबला की खिदमत में। इंशाअल्लाह यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और दुआए हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को समाअत करते हैं।
عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو أقرب. اكفياني فإنكما كافريان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس وقت آپ دعائے حضرت امام زمان علیہ السلام کے خوبصورت اور پرمعنی کلمات کو ملاحظہ فرما رہے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟
الحمدللہ، شکر الحمدللہ، سب خیریت، آپ حضرات خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے حجت خدا سرکار وارث کربلا امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق کچھ عرائض پیش کرنے کی ایک توفیق اجباری عطا کی کہ میں آ کر مولا کی بارگاہ میں کچھ بیان کر سکوں۔ میں ممنون و مشکور ہوں آپ تمام حضرات کا۔ سلامت رہے قبلہ، بزرگواری ہے آپ کی۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر قبلہ آپ کی خدمت میں سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا، اور ہماری کچھ دنوں سے گفتگو جو ہے وہ امامت پہ چل رہی ہے، تو پہلا سوال بھی میں امامت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا، اور سوال یہ ہے کہ کیا امام اور امامت کا تذکرہ یہ قرآن میں موجود ہے؟ اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی خود قرآن کا یہ اعلان ہے کہ مجھ میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے، اور امام پر حق ہے، وارث قرآن ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وارث قرآن کا ذکر قرآن میں نہ ہو؟ سبحان جب اللہ۔ لفظ کے موجودہ دور میں، جدید ترقی یافتہ دور میں اس قرآن کی آیات کو دیکھنا، سمجھنا اور ان تک پہنچنا آسان ہو گیا ہے۔ جی۔ لفظ امام اور ائمہ کے حوالے سے جب ہم نظر غائر دیکھتے ہیں اور دقت سے دیکھا جائے تو 12 مرتبہ فقط لفظ امام ذکر ہوا ہے، اللہ اکبر۔ اور حضرت ابراہیم کا تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے قرآن میں، اور امام کے اوصاف بھی قرآن میں بیان کیے گئے ہیں کہ سبحان اللہ۔ قرآن نے ایک میزان ہے کہ یہ اوصاف جن میں ہوں گے ان کو امام مانا جائے گا۔ قرآن نے میزان و معیار بھی دیا ہے امام کا، صحیح۔ اور یہاں تک کہ قرآن میں امام حق کا تذکرہ بھی ہے، امام باطل کا ذکر بھی کیا گیا ہے، صحیح۔ اور دونوں کی علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ جی۔ خلاصتاً ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ 3 آیات کی طرف میں فقط اشارہ دوں گا، اور بسم جو اللہ۔ اہل معرفت، اہل دقت اور اہل قرآن ہیں وہ اس میں سمجھ لیں گے اور خود مطالعہ فرمائیں گے، تلاوت فرمائیں گے۔ صحیح۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی 125 نمبر آیت حضرت ابراہیم کی امامت کے بارے میں فرما رہا ہے قرآن، انی جاعلک للناس اماما۔ اس کو ہر ایک مسلمان جانتا ہے کہ اللہ نے فرمایا میں نے قرار دیا لوگوں کے لیے امام۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ایک مزے کہ اللہ نے جب بھی امام کے قرار اور منصوب کی بات کی ہے تو اپنی طرف، یعنی کبھی کہا ہے کہ انی جاعلک، کبھی فرمایا وجعلناہم ائمۃ، یعنی امام کے نصب و تنصیب کے لیے، مقرر اور تقرر کے لیے اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے، کیونکہ یہ الہی عہدہ ہے۔ جب الہی عہدہ ہے تو خدا کے علاوہ کوئی اس کو نصب نہیں کر سکتا، اپنی طریقے سے نہیں کر سکتا۔ اور دوسری آیت سورہ یاسین کی 12 نمبر آیت ہے جس میں فرمایا کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ سبحان یہ اللہ۔ دوسرا ہے، پھر یہ دنیا کی بات ہے، اب آئی آخرت کی بات، وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، قیامت کے دن ایک کو اس کے امام کے پیچھے پکارا جائے گا۔ یعنی قرآن نے بتایا کہ دنیا میں بھی امام کی ضرورت ہے، آخرت میں امام کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن میں اگر اس کی تفسیر کی جائے اور ہر ایک لفظ پر گفتگو کی جائے تو کئی گھنٹوں کی ضرورت ہے کہ اس میں صرف کیے جائیں اور سمجھا جائے۔ اجمالی طور پر ہم نے عرض کیا کہ قرآن میں امام اور امامت کا تذکرہ آیا ہے اور امام کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ فقط ایک میں بیان کر دوں کہ صفات کون ہیں۔ سورہ انبیاء کی 73 نمبر آیت، 73 نمبر آیت میں ارشاد ہوا
وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اگر اس پر غور کیا جائے، پہلی صفت امام کی یہ ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، امام ہم قرار دیتے ہیں، یعنی امام بنانا خدا کا کام ہے، جس کو خدا بنائے اس کو امام مانا جائے گا۔ پہلی صفت یہ ہے یہدون بامرنا، جو ہماری طرف سے بنایا ہوا ہوگا وہ ہمارے امر سے ہدایت کرے گا، وہ اپنی کیا ظنی اور اپنی عقلی دلیلوں سے وہ ہدایت نہیں کرے گا، بلکہ وہ وحی سے، خدا کے امر سے ہدایت کرے گا۔ بے شک۔ پھر تیسری صفت ہے وہ اوحینا الیہم، اور ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں، کس چیز کی صفت بیان ہے؟ فعل الخیرات، جی، امام کی طرف فعل خیرات کی وحی کی جاتی ہے۔ اب خیرات کی وحی یعنی خیر کی وحی کی جاتی ہے، تو امام خیر کی طرف بلائے گا، شر کی طرف نہیں بلائے گا۔ بے شک، بے شک۔ ایک اور اسی آیت میں تین صفتیں اور ہیں۔ امام اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے امام، صحیح، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینے والا ہوتا ہے، وَكَانُوا عَابِدِينَ، اور وہ ہمارے عبادت گزار بندوں میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ تمام صفات اگر جس میں پائی جائیں وہ امام برحق ہوتا ہے۔ بے شک۔ اس میں ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، اگر وقت ویسے اجازت نہیں دے رہا مگر ایک جی، لفظ بسم اللہ، کی وضاحت کروں۔ بسم اللہ، ٹائم ہے دیکھیں کہ یہاں پر اقام الصلاۃ، جی، نماز قائم کرتے ہیں، سبحان جبکہ اللہ، پورے قرآن میں دیکھا جائے اس میں اقیم الصلاۃ کے لفظ ہیں، جی، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ اقرأوا الصلاۃ، نماز پڑھیں۔ جی، قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ بے شک، تو یہ یہاں کوئی نہ سمجھے کہ یہاں پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نہیں، بلکہ پڑھنے اور قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے وجود میں نماز کو قائم کریں۔ سبحان اسی لیے اللہ، امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، مولا کیسے پتا چلے کہ ہماری نماز قبول ہے یا نہیں ہے؟ واہ، مولا نے فرماتا ہے نماز جو ہے صحیح، وہ بچاتی ہے فحشاء سے، منکرات سے بچاتی ہے۔ بے شک، جتنا تم گناہوں سے دور ہو اتنا تم نے نماز قائم کی ہے۔ صحیح، یعنی کیا؟ نماز فجر سے لے کر ظہر تک اگر وجود میں، فعل میں، عقیدے میں، فکر میں اگر معصیت نہیں ہے تو نماز قائم کی ہے۔ سبحان اللہ، اگر سبحان اللہ، معصیت آپ نماز پڑھی ہے تو کربلا میں دو گروہ ہیں، جی، ایک ہے نماز پڑھنے والے، ایک ہے نماز قائم کرنے والے۔ سبحان اللہ، جنہوں نے پڑھی امام کے دشمن تھے، جنہوں نے قائم کی وہ امام کے ساتھ تھے۔ واہ، اسی سبحان لیے اللہ، زیادہ بہت خوبصورت نقطہ ہے، ماشاءاللہ، الصلاۃ وآتت الزکوٰۃ، جی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ یعنی بے شک، ایک نماز سے لے کر آخری نماز تک ان کے کردار میں کوئی معصیت، گناہ نہیں ملتا، کیونکہ نماز کے قائم کرنے والے ہیں۔ یہ سبحان اللہ، امام کی علامتیں ہیں کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ بے شک، یہ بے شک، قرآن میں مختصر میں نے عرض کیا، ویسے تو ہر آیت پر گھنٹوں اور کافی جلسات کی ضرورت ہے جس میں بحث کی جائے۔ جی، 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 بالکل قبلہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی اور ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو فرمائی۔ یقیناً اس میں جو قائم اور پڑھنے میں جو فرق آپ نے واضح فرمایا یقیناً قابل استفادہ ہے۔ میں سوال مزید بھی ایک کرنا چاہوں، چونکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ معرفت امام پر ہے اور آپ نے امامت کے خوبصورت فضائل بھی پڑھے، تو میں اگلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ امام کی معرفت کی کیا ضرورت ہے، اور اس میں اگر ایک چیز اور بھی اضافہ ہو جائے کہ علم اور معرفت میں کیا فرق ہے، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جزاکم اللہ، سلامت رہیں۔ دیکھیں امام کی معرفت کی کیا ضرورت ہے، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں بلکہ نبی خدا کے بارے کی بارگاہ میں چل کے عرض کرتے ہیں کہ امام کو پہچاننا کیوں ضروری ہے۔ صحیح، کیونکہ یہ امامت تسلسل ہے انبیاء کا، ہادیان و رہبران جو
نبیوں کے بعد ہیں جو ان کے اوصیاء ہیں، یہ سلسلہ امامت وہاں سے جڑا ہوا ہے۔ تو چل کے نبی خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ امام کو پہچاننا کیوں ضروری ہے؟ تو نبی خدا نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتتن میتتن جاہلیہ کا جو بھی امام کی معرفت حاصل نہیں کرے گا اس کی موت موت جاہلیت ہے۔ بے شک۔ تو یہاں پر حکم ہو گیا، یعنی اب ہر صورت میں امام کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب جیسے آپ نے فرمایا ایک لفظ ہے علامہ جاننا، دوسرا لفظ ہے عرفہ پہچاننا، تو ہمیں علم یعنی جاننے کا حکم نہیں ہے، پہچاننے کا حکم ہے۔ بے شک۔ دونوں میں ایک فرق ہے کہ جاننے میں عمل نہیں ہوتا، پہچان میں عمل ہوتا ہے، بے شک۔ دونوں میں فرق ہے۔ صحیح۔ یعنی علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے جب تک آپ اس حقیقت تک نہیں پہنچتے۔ اس طرح سے ایک مثال دیا جائے، دیکھیں ہمارے پاکستان میں ایک فروٹ ہے جس کا نام ہے آم۔ جی جی۔ اگر آم کے بارے میں ہم عراق میں، ایران میں یا کہیں اور بیٹھے جہاں یہ آم نہیں ہوتا ہے، کسی کو ہم بتا سکتے ہیں کہ بھی آم میٹھا ہوتا ہے، یہ ذائقہ ہوتا ہے، یہ رنگ ہوتا ہے؟ اس نے علم رکھا ہے جی۔ اور معرفت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک وہ اس کو چکھے نہیں، قریب نہ ہو۔ سبحان اللہ، بالکل۔ علم رکھنا ضروری نہیں ہے، معرفت رکھنا ضروری ہے۔ معرفت یعنی قریب ہو کر محسوس کریں اور اپنے کردار میں اس کو ڈھالیں، اس کو کہتے ہیں معرفت۔ معاملہ اگر ہمارے پاس ہے تو میں ایک اور جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ، ٹائم ہے، بسم اللہ۔ دیکھیں لفظ معرفت کا حکم کس نے دیا؟ پیغمبر اعظم نے۔ اگر کوئی معرفت حاصل نہیں رکھتا، اس کے بغیر مر جاتا ہے تو اس کی موت موت جاہلیت ہے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، یعنی جاہلیت کی موت اگر امام کو نہیں پہچانتا۔ جاہلیت میں پھر اس لفظ کو دیکھا جائے معصوم کا لفظ ہے، اور معصوم کا ایسا ویسا لفظ نہیں ہے، یہ وحی کا لفظ ہے کہ جو جاہل اور جاہلیت میں بڑا فرق ہے۔ جاہل یعنی ایک انپڑھ ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے۔ جاہلیت یعنی جس طرح سے مثال دی جاتی ہے کہ پیغمبر اکرم سے پہلے دور جاہلیت تھا، یعنی کیا؟ یعنی خدا کا تصور بھی نہیں تھا، نبی کے مقام کا بھی پتہ نہیں تھا، جب دونوں دور جاہلیت ہے۔ نبی خدا نے فرمایا اگر امام کو کوئی نہیں جانتا، گویا وہ نہ خدا کو جانتا ہے نہ نبی کو جانتا ہے، وہ جاہلیت میں رہ کے مرے گا۔ یعنی اگر امام کو پہچانا تو اس نے نہ توحید کو جانا ہے نہ نبوت کو جانا ہے۔ اسی لیے امام کی معرفت ضروری ہے تاکہ جاہلیت سے نکل کر عرفان کی موت آئے، وہ موت موت شہادت کہلاتی ہے۔ ایک نقطہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں احادیث میں ہے، جس طرح سے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خطبہ شکیہ میں مولا کا بہترین خطبہ ہے جو مولا کی حقانیت کو بیان کرتا ہے۔ اس میں مولا نے ایک جملہ فرمایا ہے، فرمایا کہ ینحدر عنی سیل ولا یرکع الی الطیر۔ یعنی ہم یہاں نبی کی حدیث کہ معرفت حاصل کریں، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس مقام پر ہوں جہاں سے فیض کے چشمے جاری ہوتے ہیں، اور میں بلندی پر ہوں جہاں پر کوئی پرندہ پرواز نہیں مار سکتا۔ ایک یہ رہا۔ دوسرا یہ کہ جناب سلمان سے کسی نے پوچھا، میں ایک مخصوص ایک خاص چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام مجھ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اور جناب سلمان سوال کیا گیا کہ یا سلمان مسجد میں کون ہے؟ تو کہا کہ ایک تو فلاں فلاں، ایک کو میں جانتا نہیں ہوں۔ اندر جا کے دیکھا تو علی بن ابی طالب حق کی عبادت ادا کر رہے تھے، سجدے اور مشغول ہیں۔ تو دیکھنے والے نے کہا سلمان عجیب سفید جھوٹ بولا ہے، سارا دن علی چہرے کو دیکھ کر زیارت کرتا ہے اور پوری رات در زہرا پر گزارتا ہے، اور آج کہتا ہے کو نہیں جانتا۔ یہ بندے خدا پیغمبر خدا کی بارگاہ میں گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا سلمان جیسا زمین پر کوئی سچا نہیں، آج تو سفید جھوٹ بولا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کون سا جھوٹ بولا؟ کہا کہ سلمان علی کو نہیں جانتے، آج سلمان مسجد میں فلاں فلاں کو جانتا ہوں، فلاں کو نہیں جانتا، جبکہ علی علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ اتنے میں جناب سلمان آئے اور رسول خدا نے فرمایا سلمان یہ کیا کہہ رہا ہے؟
جی سلمان نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا علی کو یا میں جانتا ہوں یا سبحان اللہ اللہ جانتا سبحان اللہ ہے یا علی جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے، جبکہ آپ کے علاوہ خدا کے علاوہ کوئی علی کو جان نہیں سکتا، بے تو شک میں نہ یزدان ہوں نہ رسول ہوں نہ خدا ہوں نہ رسول خدا ہوں، میں جی کس طرح سے جانوں گا؟ اللہ اکبر دوسری حدیث یعنی اللہ رسول اکبر اللہ نے فرمایا کوئی جان نہیں سکتا، سلمان نے کہا میں پہچان، جب 10ویں درجے پر رہ کر سلمان کہتا ہے میں نے جان نہیں سکتا، علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، تو سبحان جب اللہ کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا پھر رسول خدا نے کیوں فرمایا جو امام کو نہیں پہچانے گا اس کی موت موت ہے، جاہلیت ہے۔ صحیح مسئلہ یہاں پر ہو گیا ہے، جی امام کو کما تو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ یہاں پر میں اپنی طرف سے نہیں، ہمارے بڑے صغیر کے ایک بڑے عالم دین، بلکہ وہ جس نے آیت اللہ العظمیٰ آغائے مراشی نجفی کو اجتہاد کا اجازہ دیا جی تھا، جی اس بزرگوار نے علامہ علی نقم نے فرمایا تھا اعلی کہ اللہ امام مقام کو جی پہچاننا مشکل ہے، اور صحیح یہ نہیں کہ امام کو پہچاننے کی کوشش نہ کی جائے، جی کہا کہ اس طرح سے مانے جس طرح سے ایک سوئی کے سوراخ میں سمندر کو بند نہیں کیا جا سکتا، مگر ہاں اس سوئی کے سوراخ کو سمندر میں غوطہ دو، جتنا ظرف ہے اتنا پانی کا قطرہ آئے سبحان گا، اللہ پھر سبحان اللہ بہت بالکل قیمتی جملہ ہے ماشاء اللہ ظرف ولایت کو سمندر اور معرفت کے سمندر میں جا کر غوطہ دو، جتنا ظرف ہوگا اتنی معرفت آئے گی۔ بے پھر شک فرمایا معصوم نے فرمایا کہ ایک قدم آگے آپ بڑھیں 10 قدم ہم توفیق دیں گے، مسلمان بن کے آپ آئیں سلمان ہم بنا دیں گے۔ سبحان اللہ یہ ہے سبحان اللہ اور کا فرق یہی ہے۔ جی قبلہ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی اور ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو۔ ٹائم تقریباً قبلہ ہمارا ختم ہو چکا ہے، آخر میں اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے تو انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین سماعت کر رہے ہیں، کوئی پیغام ہے مختصراً قبلہ تو بسم اللہ کیجیے۔ پیغام یہ ہے کہ دنیا میں بدعتیں اور پتہ نہیں کتنی کتنی رسومات مذہب شیعہ میں مذہب حقہ میں ڈال کر اس صحیح کو منسوخ اور چہرہ مس کرنا چاہتے ہیں، جی تو ہر شیعہ نے حیدر کرار، ہر ماتمی عزادار کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ اپنے امام غائب کے ساتھ متصل ہو جائیں، بے شک دنیا کی جتنی بھی آندھیاں آئیں گی وہ ٹکرا کر واپس چلی جائیں گی، اور جو بھی امام کا انتظار کرنے والا ہوگا وہ حق پر رہے گا، اور صحیح راہ مستقیم پر اس کے قدم کبھی بھی ڈگمگائیں گے نہیں، وہ باقی قائم کے قیام تک باقی اپنے عقیدے پر رہے گا۔ بے اور شک جس نے دامن امام زمان کو چھوڑ دیا، چاہے جتنا بھی پڑھتا رہے، آخر میں گمراہ ہو کر مضل ہو کے دنیا سے چلا جائے گا۔ بے بس شک ضروری ہے کہ اپنے امام کی طرف متوجہ رہیں، ہماری بقا امام کی طرف ہے اور ہماری نشو و نما امام کی طرف ہے، امام کی طرف نگاہیں اور اپنی توجہات ہوں گی تو بقا ملے گی، اگر امام سے ہٹ جائیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، بے شک اگر بقا چاہتے ہو تو اس باقی کے امام اور حجت خدا کے ساتھ تسلسل اور متصل باقی رہے۔ یہی بے آج کا شک میرا پیغام ہے۔ بے شک قبلہ بہت ہی خوبصورت پیغام ہے، اور اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، مولا آپ کو بھی سلامت رکھے۔ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے اور آپ کے فیملی والوں کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے، اور ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ مولا کے حفظ و امان میں رہے، آپ سے بھی التماس دعا کرتے ہیں۔ سلامت رہیں، تشکر، میں شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا جنہوں نے مجھے موقع دیا ہے خدمت کرنے کا۔ سلامت رہیں سلامت اور عافیت سے ساتھ رہیں، آباد رہیں۔ فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین عالی جناب علامہ ذیشان علی حیدری صاحب قبلہ۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی، اور جس طریقے سے انہوں نے ایک بہت خوبصورت پیغام بھی جاری کیا کہ یقیناً مذہب شیعہ کو جتنے چیلنجز کا سامنا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ کچھ لوگ کچھ اور چیزوں کو مذہب شیعہ میں داخل کرانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز مومنین جو ہے وہ اس چیز سے مطلع بھی ہے اور حواس بھی ہے اور متوجہ ہے ان چیزوں کی طرف۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور
पैगाम मासूम अलैहिस्सलाम से मुस्तफ़ीद होते हैं। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है और इस वक्त आप फरमान मासूम अलैहिस्सलाम को मुलाहज़ा फरमा रहे थे। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की मारूफ हदीस है कि अगर किसी ने इमाम से पूछा कि मौला इमाम का ज़हूर कब होगा, तो फरमाया कि अगर 313 की तादाद यानी बदर के बराबर लोग भी अगर हो जाए तो मेरा ज़हूर हो जाएगा। तो ये ख़ुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के फ़रामीन में से भी ये मिलता है और दूसरे आइम्मा के फ़रामीन में भी इस चीज़ का तज़किरा है कि अगर 313 की तादाद पूरी हो जाए तो इमाम ज़हूर कर ले। देखें, एक तो यह है कि जो मुहिम चीज़ है हदीस को समझने के लिए ज़ाहिर है कि मज़ीद अहादीस की ज़रूरत होती है। दूसरे अहादीस से आप एक हदीस का जो लब लुबाब है, जो उसका असल मकसद है, उसको समझा जा सकता है। बिल्कुल हदीस और आयत में यही चीज़ है कि आयत भी यही है कि एक आयत को समझने के लिए ज़ाहिर है कि दूसरे आयात को समझना होता है और वहाँ तक पहुँचना होता है, तो हदीस भी इसी तरीके से है। देखें, बात यह है कि अब 313 की तादाद जो है वो पूरी नहीं हो रही और बाज़ दुश्मनान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जो है वो इन्हीं फ़रामीन को लेकर वो भी करते हैं कि मस्खरा भी करते हैं कि ये लोग जो है इनमें से 313 की तादाद ही नहीं हो रही कि इनका इमाम गायब जो है वो ज़हूर करें। तो इसका जवाब ये है कि देखें, जहाँ तादाद बदर की थी 313 की, तो जो इमाम के लिए भी 313 का लश्कर है, तो इससे ये मुराद नहीं है कि इस दुनिया में 313 अफराद मौजूद नहीं है जो इमाम के लिए अपनी जान दे सके। मौजूद है। आप में से हर एक से पूछा जाएगा तो यकीनन आपका जवाब ये होगा कि अगर इमाम आ जाए तो हम जो है वो अपनी जान पर भी खेल कर और अपनी जान देकर भी इमाम की हिफाजत करेंगे और हम इमाम के लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो ये ऐसे हैं, सभी ऐसी हैं और इंशाल्लाह ये कोई बात नहीं है कि मज़हब शिया में 313 की तादाद नहीं है। देखिए, ये 313 तादाद जो बताते हैं ये इमाम के लश्कर के वो आला ओहदेदारान होंगे, यानी आला दर्जे के 313 अफराद है, वगरना बाकी तो फिर इमाम जो है वो पूरी दुनिया पर जब काबिज होंगे तो कई हज़ारों लाखों का लश्कर इमाम का हो जाएगा और लश्कर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इमाम के लश्कर में जो है वो तो इजाफा होता रहेगा और पूरी दुनिया पर काबिज हो जाएंगे। तो बात यह है कि ये जो लोग हैं, ये 313, ये वो ख़ास अफराद है और ये ज़रूरी भी नहीं है कि ये 313 की तादाद जो है सब के सब जो है वो यानी इस दुनिया में ज़ाहिरन जो है मौजूद हो, बल्कि हो सकता है कि जा चुके हो और रजअत में वो दोबारा तशरीफ़ ले आए, रजअत में दोबारा तशरीफ़ ले। और उसमें से एक मिसाल ये है कि इन शख्सियात में से जो है, जैसे असहाब कहफ की जो तादाद है 7 है या 5 है, कहते हैं कि वो जब रजत करेंगे तो वो भी इमाम के लश्कर में शामिल होंगे और उसी तरह दूसरे लोग जो है वो भी इमाम के लश्कर में शामिल होंगे। तो ये हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो गए हुए लोग हो, दोबारा रजअत करें और रजअत में वापस आके इमाम के लश्कर में शामिल हो जाए। तो ये भी एक चीज़ है और यकीनन इनका रिवायात में मिलता भी है कि अफराद होंगे जो आएंगे। जैसे सबसे पहले रजत करने वाले हज़रत सैयद शुहदा अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम है, जो सबसे पहले रजअत फरमाएंगे और ख़ुद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए पहुँच जाएंगे। और साथ में जो है जो शुहदा करबला है, यानी वो भी सारे के सारे साथ में होंगे और सब जो है वो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के नुसरत के लिए हाज़िर होंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि बहस जो है इसकी बड़ी तूलानी बहस है और बहुत ही मुहिम बहस है कि जिसके ऊपर यकीनन गौर व फिक्र की ज़रूरत है। अर्ज़ ये है कि आखिर में जो पैगाम दिया अल्लामा
ذیشان علی حیدری صاحب نے بہت ہی خوبصورت پیغام کے دیکھیں ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ دین کی حفاظت کرنا، اور دین کی حفاظت کب کی جا سکتی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے اعمال کو صحیح کریں اور اپنے وقت کے امام کے ساتھ متصل ہو جائے، توسل کریں امام سے۔ جب توسل کا رستہ ہمارا کھل جائے گا اپنے وقت کے امام کے ساتھ، تو یقیناً انہوں نے جیسے فرمایا کہ کچھ ایسے افراد ہیں جو کہ اب وہ خاک کو کوئی بھی ہے، بحر کی طاقتیں ہیں، یا خود ہمارے جن لوگوں کے ساتھ مذہبی اختلافات ہیں وہ لوگ ہیں، کوشش یہ کر رہے ہیں کہ روز بروز کوئی نہ کوئی ایک نہ ایک طریقہ کریں اور مذہبی شیعہ کی بدنامی کر سکے، جو نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کی کوشش ہے۔ تو ظہور امام زمان علیہ السلام میں جیسے امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خدا کی رحمت ان لوگوں کے اوپر جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں، تو اہل بیت کے امر کو زندہ کرنا یعنی یہی دین کی حفاظت ہے کہ ہم اپنے اس اصیل اور وہ اصلی جو صحیح دین ہے، اور یقیناً وہ علماء نے بیان بھی کر دیا ہے، اسی دین پر رہیں اور انہی چیزوں کو ہم جا کے فروغ دیں، نہ یہ کہ اپنی طرف سے کچھ اور چیزیں اس میں شامل کرنا چاہے۔ ہم لوگوں کی یہ ہے عزاداری ہے، دوسری چیزیں ہیں، بے شک کہ یہ عظیم عبادات ہے، کوئی شک اس میں نہیں، لیکن یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسے کام نہ کریں کہ جو دشمنان اہل بیت ہمارے اوپر ہنسے اور بات بنائے۔ تو اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی طرف توجہ کر کے اپنے عبادات سے محروم ہو جائے، نہیں، یہ قطعی طور پہ نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہوتی ہے وہ ہوتی بڑی عجیب ہے، جس سے انشاءاللہ العزیز تمام مومنین واقف ہے اور ان کو پتہ بھی ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ دین کی حفاظت اور دین کی محافظت یہ ضروری ہے غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں، اور دعا کرنی چاہیے کہ ہم انشاءاللہ العزیز امام کے ظہور میں رحمت کے ساتھ ہم قبول ہو جائے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے بین الحرمین دعا گو ہے، اللہم عجل لولیک الفرج۔